किसी नबी पे मेरे रब ने उनकी उम्मत को दरूद पढ़ने का नहीं कहा, उनकी औलाद पर दरूद पढ़ने का नहीं कहा। मेरे नबी पर फरमाया दरूद पढ़ो। मेरे नबी ने फरमाया मेरी औलाद पर दरूद पढ़ो। और मेरे नबी ने फरमाया मुझसे और मेरी औलाद से ईमान वाला मोहब्बत करेगा और मुनाफिक बुग़्ज़ रखेगा। जिसके दिल में मुनाफ़क़त होगी वो मेरी औलाद से बुग़्ज़ रखेगा, जिसके दिल में ईमान होगा वो मेरी औलाद से मोहब्बत करेगा। जब ये आयत उतरी इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा कि मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ अपने आल की मोहब्बत चाहता हूँ, तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये क़ुर्बा जो कुरान में इससे क्या कौन मुराद हैं? आपने फरमाया अली और फातिमा और उनकी औलाद अलैहिमुस्सलाम। ये वो हस्तियाँ हैं, ये वो हस्तियाँ हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत फातिमा का रिश्ता मांगने आए, आपने खामोश यानी इनकार। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिश्ता मांगने आए, आप खामोश यानी इनकार। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हज़रत अली से फरमाया तू जा रिश्ता मांग, तुझे मिल जाएगा। फरमाने लगे उस वक्त हज़रत अली के पास ज़ाती घर भी कोई नहीं था, एक कमरे में रहते थे किसी के। कहने के मैं तो बिल्कुल फ़कीर, न मेरे को घर है न कोई कम में कारोबार है, तो मैंने रिश्ता दे देंगे। कहाँ दे देंगे, तुम जाओ। तो पहले दोनों हस्तियों ने तो आके मांगा, लेकिन हज़रत अली जब आए तो आप शर्म की वजह से बोल ही नहीं सके, चुप करके बैठ गए। अब अल्लाह रसूल को तो पता है कि क्यों आया, तो आपने फरमाया अली कैसे आए? वो खामोश, बोले ना जावे। फिर आपने खुद फरमाया फातिमा के रिश्ते के लिए आए होगे, कहिए इंशाअल्लाह। और ये कहकर उठ गया। तो हज़रत अली शर्मिंदा से वापस बाहर निकले। मस्जिद के बाहर सहाबा भी खड़े थे, अब्दुर्रहमान जिन्होंने भेजा था वो भी। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ? तो अली कहने लगे वही हुआ जिसका मैं कह रहा था, इनकार हो गया। तो कहने लगे कैसे? कहने लगे कोई हाँ ही नहीं की। तो उन्होंने कहा कुछ बोले थे? कहा हाँ इंशाअल्लाह कहा था। कहा तो बस मुबारक हो, नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है, हो गया। ये क्यों नहीं कहा कि हाँ मैंने कर दिया, हालांकि जिब्रील उससे पहले आ गए थे कि या रसूल अल्लाह फातिमा सिर्फ अली के लिए है। कौन पैगाम लाया है? जिब्रील। किसका पैगाम है? अल्लाह का। इसके बाद मेरे नबी ने इंशाअल्लाह कहा, हाँ नहीं कहा। हमें सबक सुनाया और सिखाया, हमें जिंदगी सिखाई। घर गए, फातिमा को बुलाया, बेटी फातिमा अली का रिश्ता आया है, मैं हाँ कर दूँ? अल्लाहु अकबर, क्या ख्याल है आपका? फातिमा जैसी बेटी ना करेगी? तो आज की बेचारी बेटियां चुप करके जिधर उनको बांधते हैं बांध देते हैं, न पूछते हैं न राय लेते हैं। कोई बेटी हिम्मत करके कह दे मैंने यहाँ नहीं करनी, तो उसको कत्ल की धमकियां मिलने लग जाती हैं। तेन बढ़ देवांगे, इत्थे ही करना है, नहीं तो करना ही नहीं, ऐसी तेरी शादी ही नहीं करनी। बेटों के साथ यही होता है हमारे देहाती सिस्टम में, शहरों में भी। हमें सिखाया कि अली जैसा मंगेतर हो और वही जिब्रील लेकर आया हो और अल्लाह का हुक्म लेकर आया हो, फिर भी बेटी से पूछो कि कर दूं। हम तो पूछते ही नहीं। एक खातून कह रही थी कि मेरे माँ बाप मेरे रिश्ते की बात कर रहे थे और मुझसे छुप के कर रहे थे। हालांकि उसको बिठाना होता है कि तेरा रिश्ता आया है कर दे। मुसल्लत करना बेटे पर या बेटी पर जुल्म है ये। तो हज़रत फातिमा की हाँ के बाद आप खामोश रही। खामोशी कमारी बच्ची खामोश रहे तो मतलब है हाँ। फिर आप बाहर आए, कहा अली बुलाओ लोगों को। फिर सारी मस्जिद भर गई। फिर आप मिंबर पर खड़े हुए। फिर आपने फरमाया लोगों मेरे रब का पैगाम लेकर जिब्रील आए थे कि मैं अली का निकाह अपनी बेटी फातिमा के साथ कर दूँ। ये इतना मुबारक जोड़ा बना, इतना मुबारक। इब्ने अब्बास की रिवायत है कि जन्नत में नूर की एक चमक उठेगी, तो जन्नत तो खुद नूरानी है। मेरे नबी का फरमान है अंगूठा वेख रहे, अंगूठा है, चलो अपने अंगूठे वेख लो। ये जो नाखन है, नाखन, इस नाखन के ऊपर जन्नत की कोई चीज रख दो, कोई शय, पत्ता रख दो, घाह रख दो, पानी का कतरा रख दो, कोई शय, और यूं उसको दुनिया के आसमान के नीचे कर दो, तो जमीन से लेकर आसमान तक नूर फैल जाएगा, खुशबू फैल जाएगी। ये जन्नत है। उस जन्नत के नूर पर एक नूर और बढ़ जाएगा, तो जन्नती कहेंगे भाई वाह लिहाजा नूर, वाह वाह ये नूर कैसा नूर है। तो फरिश्ते कहेंगे
जन्नत अल-फिरदौस में अली और फातिमा बैठे हैं, किसी बात पे वो हंसे हैं, उनके दांतों से जो नूर निकला है उसने जन्नत को चमका दिया है। आपने फरमाया अली तुझसे वही प्यार करेगा जिसके दिल में ईमान होगा, और तुझसे वही बुग़्ज़ रखेगा जिसके दिल में मुनाफ़क़त होगी। फिर जब रुख़्सती फरमाई तो हज़रत अली को अंदर बुलाया। बाद में मैं मुख्तसर करके बता रहा हूँ, बीच का कट के। उनको बुलाया, इधर बेटी को बुलाया और अपनी बेटी का हाथ अली के हाथ में दिया और फरमाया अली तुम्हें नबी की बेटी मुबारक। और फिर अपनी बेटी से फरमाया बेटी मेरे ख़ानदान में जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा था मैंने तेरा हाथ उसके हाथ में दिया। इससे हसन हुसैन पैदा हुए। जब हसन पैदा हुए आपने गुड़ती दी, आपने 7वें दिन अकीका किया। ये पहला अकीका इस्लाम में हुआ। 2 बकरे आपने खुशी में ज़बह फरमाए, उनका गोश्त तकसीम किया, पकाया, खिलाया, और फिर पूछा अली से क्या नाम रखा है? कहा जी हर्ब। हर्ब कहते हैं जंगजू को। फरमाया नहीं, इसका नाम है हसन। 10 महीने बाद हुसैन पैदा हुए। आपने पूछा क्या नाम रखा है? उनको गुड़ती हज़रत फातिमा ने दी। क्या नाम रखा है? कहा जी हर्ब। हुई क्योंकि खुद शाहसवार थे तो हर्ब जंग का शाहसवार, मैदान जंग का बहादुर। का नहीं, इसका नाम हुसैन है। फिर मेरे नबी ने फरमाया जब से आदम की नस्ल चली है हसन हुसैन किसी का नाम नहीं रखा गया, ये पहली दफा मेरे बच्चों का नाम रखा गया है। और अरब की सकाफत थी कि वो अपने बच्चों को उठाकर बाहर नहीं आते थे। घर में भी उनका हाल ये था कि अक़रा बिन हाबिस तमीमी कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरे 10 बेटे हैं, मैंने कभी किसी को चूमा ही नहीं है। ये वहाँ की सकाफत थी। तो मेरे नबी ने अपने बच्चों को कहाँ उठाया, ऐसे बहा लो, तो वो आम दस्तूर बन जाता है। लेकिन लोगों ने अजब देखा कि मेरे नबी बाहर निकले और इस कंधे पर हसन बैठे थे और इस कंधे पर हुसैन बैठे थे। यहाँ बिठाया और ऐसे उनको पकड़ा हुआ। तो एक सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह ऐ की दोनों इतना प्यार है नादे नाल? आप फरमाया हाँ, सिर्फ मुझे नहीं इनसे प्यार, मेरा अल्लाह भी इनसे प्यार करता है, और जो इनसे प्यार करेंगे अल्लाह उनसे प्यार करेगा, जो इनसे बुग़्ज़ रखेंगे अल्लाह उनसे बुग़्ज़ रखेगा। हज़रत इमाम हुसैन गली में खेल रहे थे, आपका गुजर हुआ सहाबा के साथ, तो आप उनको पकड़ने लगे जैसे हम लाड़ में बच्चों को पकड़ते हैं, तो आगे आगे भागते हैं। अभी वो मेरा पोता है छोटा सा, तो मैं उसको पकड़ता हूँ तो भागता है आगे। वो समझता है कि मेरा दादा मैंने नप भी नहीं सकता। तो इस तरह आप ना पकड़ो भाई, इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, लाड़ कर रहे हैं गली के अंदर। ज़मीन आसमान भी देख रहा है, फरिश्ते भी देख रहे हैं, और इसी की गर्दन काटी जाएगी। फिर आपने आगे बढ़ के उनको पकड़ के कहीं से उठाया और आप पे होठों का बोसा लिया और फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु, हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु, हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं मेरी मेरी आंखों ने देखा मेरे नबी ने कभी हसन कभी हुसैन, उनको ये यहाँ पब्बों के ऊपर खड़ा किया हुआ है और उनके दोनों हाथ पकड़े हुए हैं और उनको झूला देते हुए कह रहे हैं इस आदिल मुर्तका, चल भाई बच्चे पहाड़ी पे चढ़, आप ऐसे बैठो। तो उनको यूं टांगें सीधी कर दी तो वो डोलते डोलते ये टखने तक आ गए। कहा नहीं और आगे आओ। फिर वो पिंडलियों पर आ गए। कहा नहीं और आगे आओ, हाथ पकड़े हुए। ये लाड दोनों भाइयों के साथ होता था। फिर वो घुटने तक आ गए। फिर कहते और आगे आओ, वो रानों पर आ गए। फिर आप ऐसे हो गए। कहा और आगे आओ, तो वो चलते चलते सीने पर चढ़ गए। तो आपने उनके दोनों हाथ ऐसे पकड़ के यूं मुंह उठा के उनके होठों को चूमा, जिनको यजीद ने छड़ी मारी, जिन होठों को यजीद ने छड़ी मारी, जिन होठों को इब्ने ज़ियाद ने छड़ी मारी,
ان ہونٹوں کو میرے نبی نے چوما ایسے کر کے کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، وہ جو ان سے محبت کریں ان سے بھی محبت فرما۔ نماز ہو رہی ہے، سجدہ لمبا ہو گیا، گھر کی نماز نہیں، نفل نماز نہیں، فرض نماز ہے، ظہر یا عصر، سجدہ لمبا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا، خیریت ہے، کہیں فوت تو نہیں ہو گئے سجدے میں؟ تو عبداللہ بن مسعود آپ کے پیچھے تھے، انہوں نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا، دونوں بھائی کمر پہ بیٹھے گپاں چل رہی ہیں اور میرے نبی سواری بن کے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے ہاتھ آگے بڑھایا اور آپ کو دونوں بھائیوں کو اتارنے لگے۔ میرے نبی نے بغلوں سے دیکھا کہ کوئی ہاتھ آگے آ رہا ہے تو آپ نے یوں اشارہ فرمایا، نہیں نہیں کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں کہنا، جب تک شہزادے کمر سے نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو دونوں کو گود میں لیا، پھر فرمایا بے ابی ہما و امی، میرے ماں باپ ان پر قربان، میرے ماں باپ ان پر قربان۔ ڈیڑھ تو بچے کیا کریں، میرے ماں باپ ان پر قربان۔ آگے بات کیا فرمائی، اللہ تو اوے نانو دکھ نہ دے ویا جے، اوے نانو تکلیف نہ دے ویا جے۔ اور کیا کیا امت نے، ایک کو زہر میں تڑپا دی، 40 دن تک زہر کے اثر سے تڑپتے رہے امام حسن علیہ السلام۔ اور آخری دفعہ جو زہر دیا گیا، 2-3 دفعہ زہر دیا گیا، تو اس میں امام حسین سے کہہ رہے تھے بھائی اس دفعہ جو زہر مجھے دیا ہے نا، اس نے میری آنتیں کاٹ دی ہیں، پخانے کے راستے خون نکل رہا تھا اور تڑپ رہے تھے۔ یہ وہ ہیں جن کو میرے نبی نے کبھی سینے سے لگایا، کبھی کندھوں پہ بٹھایا، کبھی کمر پہ بٹھایا، کبھی ان کے بوسے لیے، کبھی انہیں اپنے پھول بتایا، کبھی آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا، جنت کے نوجوانوں کی سرداری کی بشارت سنائی، ان کی ماں کو جنت کی عورتوں کی سرداری کی بشارت سنائی، اور علی کو ان سے افضل ہونے کی بشارت سنائی کہ سیدہ شباب اہل جنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین، وسیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، اور جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ، وعلی خیر منہما، اور علی ان سب سے افضل ہیں اور اعلیٰ ہیں۔ تو حضرت حسین فرمانے لگے بھائی بتاؤ کس نے زہر دیا ہے؟ کہنے لگے کیا کرو گے، قتل کرو گے؟ کہاں قتل کروں؟ تو آپ نے فرمایا اگر وہی ہے جو میرے ذہن میں ہے تو قیامت بھی تو آمنی ہے نا، میں آپ پہ حساب کر لوں گا دن رات اس دن، اور اگر وہ نہیں ہے تو شک کی وجہ سے، میری وجہ سے کوئی قتل ہو جائے، میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ نہیں بتایا اور تڑپتے تڑپتے جان دے دی۔ فرمایا مجھے میرے نبی کے ساتھ دفن کر دینا جب حضرت حسین، اور اگر بنو امیہ کوئی شرارت کریں تو پھر لڑائی نہ کرنا، پھر مجھے قبرستان میں دفن کر دینا۔ آپ کا جنازہ لے کر جب آپ حجرہ مبارک کے قریب آئے تو مروان نے چڑھائی کر دی کہ ہم یہاں کبھی نہیں دفن ہونے دیں گے۔ حضرت حسین نے تلوار نکال لی تو ان کو پھر لوگوں نے کہا آپ کو بھائی کی وصیت یاد نہیں ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ لڑائی نہ کرنا؟ تو پھر انہوں نے تلوار اپنے میان میں ڈال لی اور جا کے وہاں جنت البقیع میں ان کو دفن فرمایا۔ اور پھر حسین کی موت، وہ تو آپ کی شہادت سے پہلے ہی میرے نبی رو رہے ہیں۔ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا، آپ کی جو بیگم ہے ام سلمہ، آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے، تو ایسا کرو دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کوئی اندر نہ آئے۔ تو وہ کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں حسین آئے، وہ اندر جانے لگے، انہوں نے روک دیا، وہ رونے لگے، وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا، اندر گئے۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے رونے کی آواز آئی، زور زور سے، وہ بھاگ کے اندر گئی تو آپ نے امام حسین کو ایسے سینے سے لگایا ہوا اور ایسے تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے اور آپ کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھی۔ تو آپ نے ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا کہ جو فرشتہ آیا ہے یہ مجھے بتا رہا ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت ذبح کر دی، اور مجھے وہ مٹی دکھائی ہے
جس میں اس کا خون گرے گا، خون گرے گا۔ وہ مٹی آپ نے غالباً حضرت علی کو دکھائی، چونکہ جب حضرت علی کوفے تشریف لے گئے تو کربلا سے گزرے تو پوچھا یہ کون سی جگہ کا؟ جی کربلا۔ صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، ابو عبداللہ، صبر صبر صبر۔ ابو عبداللہ امام حسین کی کنیت ہے، لقب سمجھ لو۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا میرے نبی نے فرمایا تھا، تو مجھے یہ وہی جگہ نظر آتی ہے جو میرے نبی نے جو مجھے نشانیاں بتائی تھیں کہ یہاں میرے بیٹے کا خون ہوگا، یہاں اسے شہید کیا جائے گا۔ اور میرے نبی نے جس دن دنیا سے رخصت ہوئے اس دن بیگمات کو ملاقات کر کے رخصت کیا، اور پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگی تو کہا رو نہیں، جلدی ملاقات ہوگی۔ 6 ماہ بعد ان کا بھی انتقال ہو۔ پھر علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے، دعا کرتے رہے، آہستہ آہستہ پتہ نہیں کیا دعا کی، اللہ اور اس کا رسول جانے۔ پھر ان کو روانہ کیا، سب یہ اطمینان سے ہوا۔ پھر حسن حسین کو بلایا، جب ان کو ایسے ساتھ لگایا تو آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو نکلنا شروع ہو گئے کہ نظر آ گیا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو 10 محرم ایک رواج بن گیا ہے، ماتم کرنا، مجلس لگانا، سبیلیں لگانا، لیکن وہ قربانی دی کس لیے تھی اس کی طرف کوئی دھیان کوئی نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں اولاد قربان کرنی پڑے، جان قربان کرنی پڑے، سب حاضر ہے، سب حاضر ہے۔ ہائے ہائے، 2 دن پہلے میں نے سنا ایک صاحب کو فرما رہے تھے امام حسین تو کوفے جا رہے تھے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یزید کی بیعت نہ توڑو۔ آج کربلا کو 1385 سال ہو گئے ہیں۔ ان 1385 سال میں کسی نے آج تک یہ بول نہیں بولا، پتہ نہیں ان پر کون سی وحی نازل ہوئی کہ وہ تو یزید کی بیعت کے لیے تیار کرنے جا رہے تھے۔ اور پھر دوسری اس سے بھی جہالت کی بات کہ وہ جب نکلے ہیں تو وہ مکے تو جا نہیں رہے تھے، مکے کے راستے میں کربلا آتا ہے، وہ تو شام جا رہے تھے یزید کے پاس۔ تو کربلا میں تو جنگ ہوئی نہیں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو یزید کے پاس جا رہے ہیں تو اس میں سبائی تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ جائیں گے اور ہمارے خطوط دکھائیں گے اور ہمیں یزید قتل کروائے گا، تو انہوں نے امام حسین کو قتل کر دیا، جنگ ہی نہیں ہوئی۔ اور میں کیا کروں، اللہ ہدایت دے۔ یہ آنکھوں سے اندھے نہیں ہوتے، یہ دل کی آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں جنہیں اہل بیت کا مقام نظر نہیں آتا۔ ایک کہہ رہا تھا کہ کربلا تو ہوا ہی نہیں، امام حسین کو ڈاکوؤں نے قتل کر دیا۔ اور اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اہل بیت کی قدر کرو، اہل بیت کی قدر کرو، اہل بیت کی قدر کرو۔ وہ مظلومانہ شہید ہوئے ہیں، انہوں نے جہاد کیا ہے۔ زہیر بن القین جو آپ نے لشکر ترتیب دیا، ادھر کے دستے پر زہیر اور ادھر کے دستے پر حبیب بن مظاہر، اس لشکر میں 40 تھے سوار اور 32 تھے پیدل، اور درمیان میں حضرت عباس بن علی آپ کے بھائی جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ تو زہیر جنگ سے پہلے آگے بڑھے اور کہا اہل کوفہ، اس وقت تم اور ہم ایک ملت ہیں، ایک امت ہیں، ہمارا دین ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، لیکن تم نے اگر اہل بیت پر تلوار اٹھائی پھر تمہارا دین اور ہوگا، ہمارا دین اور ہوگا، تمہاری ملت اور ہوگی، ہماری ملت اور ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور سمجھانے کے لیے، تو شمر نے کہا، جب آپ نے شمر کو دیکھا، پہلے دیکھا نہیں تھا، تو کہنے لگے اللہ اکبر صدق اللہ ورسولہ، اللہ اکبر، اللہ رسول نے سچ کہا۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ فرمایا میں نے اپنے نبی سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ایک کالا اور چٹا کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، اولاد کا خون چاٹ رہا ہے۔ کالا اور چٹا شمر بن ذل جوشن، یہ بدبخت کالے رنگ کا تھا، اس کو پھل بیری ہو گئی، پھل بیری ہوئی تو کالا چٹا ہو گیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا ابھی وہ خبیث پیدا بھی نہیں ہوا ہوگا کہ ایک کالا اور چٹا کتا ہے جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے۔ جب آپ کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا یہ وہی کتا ہے، یہ وہی کتا ہے جو ہمارا خون پیے گا۔ تو آپ نے فرمایا
کہ اب بھی وقت ہے تم سمجھ جاؤ۔ شمر نے کہا کیا باتیں کرتے ہو، ابھی تمہارا سر اتاریں گے۔ تو امام صاحب ہنس پڑے، وہ فرمایا اب الموت تخوفنی، وہ تو مجھے موت تو ڈرا رہے ہیں۔ الموت احلی عندنا من العسل، موت تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے ہمارے لیے۔ موت تو اللہ کی ملاقات ہے۔ جمعرات کے دن عصر کے وقت بیٹھے بیٹھے نیند اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ خیمے کے باہر بیٹھے، بہن زینب بھی بیٹھی تھی، تو انہوں نے پوچھا بھائی یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے، موت سر پہ آئی کھلوتی ہے؟ کہنے لگے بہن ابھی میں اونگ آ گئی تھی، اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، وہ فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، جن کو لینے محمد مصطفیٰ پہلے آ چکے، ایک دن پہلے آ چکے ہوں۔ وہ کیا شان والا شہزادہ ہوگا، آج اس کی شان گھٹا رہے ہیں۔ بلکہ ایک ساتھ فرما رہے تھے رب ذوالجلال کی قسم مجھے حیدر کرار اور امیر معاویہ میں کوئی فرق نظر ہی نہیں آتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو علم کے دعوے کرتے ہیں، اللہ ان کو علم دے دے اپنے خزانوں سے کہ کہاں عشرہ مبشرہ اور داماد رسول اور کہاں فتح مکہ پر ایمان لانے والے طلقاء جن کو آزادی ملی، بھلا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کہاں داماد رسول اور کہاں فتح مکہ پہ ایمان لانے والا صحابی، ان دونوں میں اس کو کیسے کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ اینک غلط لگائی ہوئی ہے، یا دل کی آنکھ بند ہے، یا قرآن نہیں جانتا ہے، یا حدیثیں نہیں پڑھی ہیں۔ آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا، اے دیکھو، اور یوں کرتے 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 سینے سے لگا لیا، کہا علی اترضى ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی تجھے خوش کروں جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، خوش ہو؟ تو حضرت علی رونے لگے، کہنے کہ یا رسول اللہ اور مینوں کی چاہیے، اور مجھے کیا چاہیے، اور مجھے کیا چاہیے؟ آپ نے فرمایا دوسرے موقع پر علی میرے بعد میری امت اس سے بے وفائی کرے گی، تو آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میرا دین سلامت رہے گا؟ کہاں تیرا دین سلامت رہے گا؟ کہ پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو جمعرات کو آپ نے ان سے کہا، جمعرات کو انہوں نے حملے کے لیے لشکر آگے بڑھایا کوفیوں نے، تو آپ نے پیغام بھیجا آج رات مہلت دو، ہم کل سوچ کر تمہیں جواب دیں گے۔ وہ بڑے خوش ہو گئے بھی ٹھیک ہو گیا، شاید ہم ڈر گیا ہے کہ ابن زیاد دی بیعت کر لوے گا۔ ابن زیاد کے عمر بن سعد اور شمر کہتے تھے کہ ابن زیاد کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ اور جو وہ کہے وہ کرو، کا پھر جان لے لو یہ نہیں کروں گا۔ تو جب وہ رات آئی نا تو آپ نے فرمایا دیکھو بھائی میں نے رات کی مہلت اس لیے مانگی ہے کہ آج جمعہ کی رات ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں صرف حسین چاہیے اور کوئی نہیں ان کا مطلوب، رات ہے جو جانا چاہے چلا جائے، میری طرف سے اجازت۔ تو سب نے کہا ہمارا مرنا بھی آپ کے ساتھ، اب جینا بھی آپ کے ساتھ۔ سعید بن عبداللہ ایک آپ کے جان نثاروں میں ہیں، وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے حسین یہ میری ایک جان ہے جو قربان ہو جائے گی کل، کاش میری 100 جانیں ہوتی اور میں ایک ایک کر کے تیرے اوپر قربان کرتا۔ اور پھر کہنے لگے اپنے ساتھیوں سے اللہ کی قسم ما بیننا وبین الحور العین الا ان یمیل علینا ہؤلاء فیقتلوننا، کہ اللہ کی قسم ہمارے اور جنت کی حوروں کو گلے لگانے میں اتنا ہی فاصلہ باقی ہے کہ یہ کوفی آ کے ہماری گردنیں اڑا دیں اور ہم جنت میں جا کے جنت کی حوروں سے مل جائیں۔ اس جذبے والے کے لیے موت کیا مشکل ہے۔ تو آپ نے زہیر، حبیب، درمیان میں عباس جو علمدار مشہور ہیں آپ کے بھائی، آپ اکیلے نہیں شہید ہوئے، عباس بن علی، ابو بکر بن علی، محمد بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، حسین بن علی، 6 بیٹے امام علی علیہ السلام کے شہید ہوئے، 6 بیٹے اور بھتیجے الگ، امام حسین کے بیٹے علی الاکبر اور عبداللہ، امام حسن کے بیٹے قاسم اور ابو بکر، عبداللہ بن جعفر کے بیٹے عون، عبداللہ محمد، مسلم بن عقیل کے بیٹے عبد الرحمن اور عبداللہ، یہ ساری آل رسول ذبح ہو رہی ہے۔ تو
اس کو رواج بنا. ربیع الاول آتا ہے ہم ڈھول بجانے شروع کر دیتے ہیں, نعتیں پڑھنے شروع کر دیتے ہیں, اور ربیع الاول میں نعت خانوں کی دوڑ لگی ہوتی ہے, بے زیادہ سے زیادہ مجھے کوئی نعت خانی ملے تاکہ جیب گرم ہو. اور محرم میں ذاکروں کی دوڑ لگی ہوتی ہے, ایک ایک دن میں کتنی مجلسیں پڑھنے کو بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے پیسہ ہوتا ہے, پیچھے پیسہ ہوتا ہے. بھائیو, اللہ تعالیٰ مجھے بڑے بول سے بچائے, تکبر سے بچائے. مجھے ایک شیعہ بھائی نے محرم سے پہلے فون کیا, پرانی بات ہے, کہ حضرت وہ علامہ کہتے ہیں شیعہ اپنے علماء, انہوں نے کہا علامہ صاحب تسی ساڑی مجلس پڑھ دیو 10 دن, اسی تمہیں خوش کر دیں. سمجھتے ہو نا خوش کر رہے ہیں, ان کا کی مطلب ہے؟ پتہ ہے نا؟ نہیں پتہ ہے؟ مطلب تمہیں تھبی پیسے دی دیواں. میں کہا یار میں تو پہلے ہی خوش ہوں, میں تو اللہ پہلے ہی بہت دیتا ہے, میں تھوڑے تو دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہے. میرے لیے تو سارا سال محرم ہے, میں تو سارا سال اہل بیت کے فضائل بیان کرتا ہوں, اور اس کا جو صلہ ہے نا میں وہاں سے لوں گا. تھوڑے کو تو میں نے کی دیونا ہے, 5-7 لاکھ دے دو گے, 10-20 لاکھ پوری دنیا میں دے دو تے مچھر دے پردے برابر نہیں, وہاں سے لوں گا بڑے دربار سے. اور اللہ تعالیٰ اللہ کرے قبول فرما لے, رد نہ کرے, اللہ قبول فرما لے, تو وہاں سے جو ملے گا وہ تو ان کو شیان شان ملے گا. تو کیا ہوتا ہے, ہم ربیع الاول میں نبی کے نام کو بیچتے ہیں اور محرم میں حسین کے نام کو بیچتے ہیں. وہ کس مقصد پر قربانی دی وہ تو سامنے رکھو کہ یا اللہ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب. یا اللہ تو راضی ہو جا اور جگ ناراض ہو جائے, تو مل جا اور سب کچھ کھو دوں تو سب کچھ مل گیا, کوئی نقصان نہیں, کوئی گھاٹا نہیں. تو جب ایک ایک کر کے پہلے جنگ شروع ہوئی تو جو بھی آتا وہ کوفی وہ قتل ہو جاتا. تو وہ شمر کہنے لگا یہ تو مرن واسطے آئے, انہاں دے نال انج لڑو گے تو سارے ہی مارے جاؤ گے, کٹھے حملہ کرو انہاں دے اوتے, اور پہلے انہاں دے گھوڑیاں نو مارو. تو انہوں نے پہلے تیر اندازی کر کے 40 کے 40 گھوڑوں کو مار دیا, تو سارے ہی پیدل ہو گئے. اور زمین و آسمان, چشم فلک ایک ظلم کا اور ایک مظلوم کا نظارہ دیکھ رہی تھی, نہ کبھی پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھے. شاید سورج بھی رو رہا ہوگا اور آسمان بھی رو رہا ہوگا, اور کربلا کی مٹی کا ذرہ ذرہ رو رہا ہوگا جس پر میرے نبی کے نواسے کا خون گر رہا تھا, ان کی اولاد کا خون گر رہا تھا, ایک ایک کر کے کٹ رہے تھے. تو اتنے میں سورج کو دیکھا تو وہ ڈھل گیا تھا. نماز کا وقت, نماز کا وقت, نماز کا وقت. ربیع الاول میں جلوس نکالتے ہیں, نمازیں ساری غائب, سب نمازیں غائب. شیعہ ماتم کرتے ہیں, ساری نمازیں غائب. تو اپنے حسین کو تو دیکھو, اپنے نبی کو تو دیکھو جنہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. یہ آپ کے آخری الفاظ تھے. اور میرے نبی کے نواسے نے کیا کیا, جب دیکھا سورج ڈھل گیا ہے تو زہیر کو بلایا, جو ادھر والے تھے دستے کے سردار, کہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دیں, اب نماز پڑھنی ہے. جن کو لینے کے لیے میرا نبی آ چکا ہے, اب نماز پڑھنی ہے. سارا جسم لہو لہان ہے, اب نماز پڑھنی ہے. اللہ کی قسم چھوڑ دیتے نماز, کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن ہمارے لیے مسئلہ تھا. ہمیں پیغام دینا تھا کہ یہ نماز تلواروں کے چھاؤں میں بھی پڑھی جاتی ہے, اور تیروں کی بارش میں بھی پڑھی جاتی ہے, اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ میں بھی پڑھی جاتی ہے, اور تلواروں کی جھنکار میں بھی پڑھی جاتی ہے, اور لہو لہان ہو کر بھی پڑھی جاتی ہے, اور ہاتھ پاؤں کٹوا کر بھی پڑھی جاتی ہے, اور بچے قربان کروا کے بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے. تپتی دھوپ میں پڑھی جاتی ہے, خوفناک جنگ میں بھی پڑھی جاتی ہے, اور برستے آگ کے شعلے سورج کے زمین کو آگ بنا رہے تھے اس پر بھی پڑھی جاتی ہے. مجھے نہیں. تو وہ شمر نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے. تو آپ نے کہا ٹھیک نہ روکو, ہم نماز نہیں چھوڑیں گے, تم قتل کرنا نہ چھوڑو. ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. آؤ پھر آؤ. آدھوں سے فرمایا نماز پڑھو, نماز پڑھو, اور باقی آدھوں سے کہا لڑائی کرو. جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو پھر کہا اب تم جاؤ نماز پڑھو اور باقی آ کے جنگ کرو. تو اس حال میں نماز نہیں چھوڑی
تو ہم اپنی رسمی چیزوں میں نماز جیسی چیز چھوڑ دیتے ہیں. اور میرے 1440 ہجری شروع ہو چکی ہے، ایسی نماز ان 1450 سال میں کبھی نہیں پڑھی گئی. زخموں سے نکلتے لہو کے ساتھ وضو کیا یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا. پانی تو پینے کے لیے بھی نہیں تھا. میرے نبی کی اولاد پیاسی میں تھی، بچے رو رہے ہیں. کون لوگ ہیں جو ان کی حمایت کرتے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ میں سے ہیں، یزید کے رشتہ دار ہیں. وہ 5ویں خلیفہ راشد کہلاتے ہیں. ان کے سامنے کسی نے کہہ دیا امیر المومنین یزید، تو اس کو 20 کوڑے لگوائے کہ تو امیر المومنین آخر. 20 کوڑے اس کو لگوائے اس اللہ کے ولی نے اور اس اللہ کے نیک بندے نے. حسین کے مرتبے کو گھٹا کر یزید کو پاک دامن ظاہر کرتے. جنہوں نے قتل کیا تھا ان کو مروا نہیں سکتا تھا. کہ بادشاہوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں. وہ 90 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی. ایک تنکے سے بھی کم اوقات تھی ان 3000 کی، سب کو ذبح کروا دیتا. نماز ادا ہو رہی ہے، واہ نماز ادا ہو رہی. جب دونوں نے زمین پہ سر رکھا ہوگا اور ماتھا ٹکایا ہوگا تو زمین کیسے نہ روئی ہوگی، کیسے نہ بل بلائی ہوگی. تحت الثری تک سبحان رب الاعلی کی آواز کیسے نہ گئی ہوگی. آسمان تک سبحان رب العظیم کی آواز کیسے نہ گئی ہوگی. فرشتے کیوں نہ روئے ہوں گے، آنکھیں کیوں نہ اشک بار ہوں گی. اور پھر اس کے بعد اٹھے ہیں اور آہستہ آہستہ جان نثار ختم ہو گئے تو اہل بیت کی باری آئی. تو ایک کتاب میں پڑھا تھا حضرت قاسم بن حسن، انہوں نے فرمایا چچا مجھے اجازت دیں میں پہلے جاؤں گا. اور ایک میں پڑھا تھا کہ آپ کے بیٹے علی الاکبر نے کہا ابا میں آپ کو قتل ہوتا نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت دیں میں پہلے جاؤں گا. تو دونوں سے جو بھی گیا، علی الاکبر شہید ہو گئے. پیچھے قاسم، آپ کی جتنی اولاد تھی اس وقت ان میں سب سے حسین تھے قاسم علیہ السلام. سب سے حسین شکل و صورت کے لحاظ سے، ایسے جیسے چودھری کا چاند. جب وہ آگے بڑھے تو ایک کوفی نے آپ پہ وار کیا، یہ سارا کاٹ کے رکھ دیا. تو وہ گرے تو انہوں نے کہا یا اماں، ہائے چچا. تو آپ تو خود زخموں سے لہو لہان تھے. آپ زخمی شیر کی طرف مجمع کو چیرتے ہوئے اور کاٹتے ہوئے پہنچے تو دیکھا تو وہ آخری سانس لے رہے تھے. تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہنے لگے بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، آج تیری مدد کو نہیں آ سکتا. یہ کیا منہ دکھائیں گے میرے نبی کو قیامت کے دن جنہوں نے ان کی اولاد کو اس طرح ذبح کیا. پھر ان کو کندھے پر اٹھایا اور ان کو لا کر علی الاکبر کے برابر لٹا دیا. پھر آہستہ آہستہ یہ سارے حضرت حسن کی اولاد، حسین کی اولاد، عبداللہ بن جعفر کی اولاد اور مسلم بن عقیل کی اولاد، یہ 17 نوجوان تھے جو شہید ہوئے. اور آخر میں آپ زخموں سے چور ایک بچہ رہ گیا تھا، عبداللہ بن حسین، 2 سال کا بچہ. پھر میرا پتہ 2 سال کا، 2 سال کا بچہ. تو آپ نے فرمایا مجھے عبداللہ ملا دو. ان کو خیال تھا کہ اس معصوم بچے کو بھول جاتے اور بطور باپ ملنا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے. ان کو بلوایا ان کو، اور اپنے ایسے سینے سے لگایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا. تو کوفی لشکر میں ایک سپاہی تھا حرملہ بن موقد النار. اس بدبخت کو پتہ نہیں کیا سوچی، اس نے جو نشانہ لے کے تیر مارا تو اللہ تیر خطا کر دیتا، اتنے لگا جاتا، کھبے چلا جاتا، سجے چلا جاتا. لیکن ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. وہ تیر سیدھا ان کے گلے میں آ کے لگا اور ان کی آہ بھی نہ نکل سکی اور گردن میں سے لڑ.
دونوں لبوں میں ان کا خون بھر لیا ایسے. پانی نہیں ہے, دودھ نہیں ہے, 2 سال دے معصوم بیٹے نہ لو گے وہ نب کے یوں آسمان کی طرف اچھال. یا تو راضی ہے تو سب راضی, میں بھی راضی, پر ان سے بدلہ لینا. پھر اللہ نے بدلہ لے کے دکھایا, کوئی خبیث میں اپنی موت نہیں بنا, سب بدل. اور پھر عصر کا قریب ہو چکا تھا اور زخموں سے چور تھے تو کھڑے ہو کے تو شمر نے کہا قتل کرو, کہ آپ تو بالکل بے بس ہو چکے تھے اس وقت. جیسے کوئی آدمی پانی میں نہاتا ہے, آپ اپنے خون میں نہائے ہوئے تھے. کیا نقشہ ہو. جو قریب آتا ڈر کے پیچھے ہٹ جاتا. ہر کوئی چاہتا تھا میں نہ قتل ہوں. تو شمر نے گالیاں نکالی, مرے ہوئے کو مارتے ہوئے ڈر رہے ہو, مرے ہوئے کو مارتے ہوئے ڈر رہے ہو, آگے بڑھو. تو ایک خبیث تھا زرع بن شریک تمیمی, اس نے آپ کے یہاں کندھے پر ایسے وار کیا, پار ہو گیا. نیزہ اس سے آپ ایسے لڑکھڑاتے ہوئے نیچے گرے. تو ایک آدمی آگے بڑھا آپ کا سر کاٹنے کے لیے, تو وہ کانپنے لگا اور پیچھے ہٹ گیا. پھر سنان بن ابی عمرو بن انس نخعی وہ آگے بڑھا اور اس نے آپ کا سر کاٹ دیا. اور خولہ بن یزید ساتھ کھڑا تھا, اس کو پکڑا دیا, اس نے نیزے پہ چڑھا دیا. اور تھوڑی دیر میں 72 انسانوں کے سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے تھے. آل رسول کی اولاد کو, بچیوں کو پکڑ کے لے جانے لگے کوفی ابن زیاد کے پاس. تو حضرت زینب کی نظر پڑی لاشیں پڑے ہوئے, تو ان کی زبان سے نکلا واہ محمدا واہ محمدا. ہائے محمد ہائے محمد, صلی علیک الالہ, آپ پر اللہ کے درود و سلام ہوں. ھذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء. میں اس کا اپنے تخیل کا ترجمہ کرتا ہوں, الفاظ کا نہیں, کہ یا رسول اللہ آج حسین کی بارات ہے 72 سروں کے ساتھ, اور اس نے اپنے ہی خون کی نالیوں کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے اور اپنے کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں کا ہار پہنا ہوا ہے. آج آپ کی اولاد قتل ہو چکی ہے اور آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا دیا گیا ہے. ابن زیاد کے سامنے آپ کا سر رکھا گیا, اس نے چھڑی لے کر آپ کا ہونٹوں پہ ایسے مارنے لگا, مارنے لگا. حضرت انس کھڑے ہو کے کہنے لگے اس چھڑی کو یہاں سے ہٹا دیں, میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا. پھر یہ سر یزید کے دربار میں کیا, وہ بغیر تو تمہیں شرم بھی نہ آئی. ٹیپو سلطان جب شہید ہوا تو انگریزوں نے توپوں کی سلامی دے کر اسے عزت کے ساتھ دفن کیا, خود اس کے جنازے میں شریک ہو. تو تم میرے نبی کے نواسے بے گور و کفن اس کے لاشے کو چھوڑتے ہو اور اس کے سر کو نیزے پہ چڑھا کے شام تک لے جاتے ہو. اور یزید منہ پہ چھڑی مارتا ہے. تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ رونے لگے, وہ کہنے لگے یزید چھڑی ہٹا لے, ان ہونٹوں پر میں نے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا.
بیان ہی نہیں ہوتا یہ واقعہ، اس لیے میں رک رہا ہوں، رو رہا ہوں کہ ایسی دکھ درد بھری داستان 1445 سال میں اور کوئی ہے نہیں۔ لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ رونا اس بات پہ آتا ہے کہ یہ رسم و رواج بن گیا ہے، کوئی زندگی نہیں بدلتا۔ حسین کا ماتم تو کرتے ہیں، حسینی نہیں بنتے۔ محمد کی نعتیں تو پڑھتے ہیں، محمد ہی نہیں بنتے۔ تو ان رسم و رواج سے تو اللہ خوش نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو بننا پڑے گا۔ حسینی بنو گے تو اللہ راضی ہوگا، محمدی بنو گے تو اللہ راضی ہوگا۔ باقی یہ سب رسم و رواج ہیں، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ تو بھائیو، آج امام حسین کی قربانی کے واسطے سے میں آپ سے مانگتا ہوں کہ آج اس مبارک دن میں توبہ کروں اور اللہ کی بارگاہ میں اس سے معافی مانگوں۔ اللہ بڑا کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ سب اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو اور توبہ کرتے ہو میرے ساتھ؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر یا اللہ میری توبہ۔ اللہ بڑا کریم ہے، دل سے کہہ دو نا تو اللہ سارے معاف کر دو۔ اگر دل سے کہا ہے تو اب سب کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ کرنا کیا ہے علماء سے پوچھو، لیکن گناہ سارے معاف ہو گئے۔ اور پھر کبھی توبہ ٹوٹ جائے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، پھر توبہ کرنا اللہ پھر معاف کر دے گا، پھر توبہ کرنا اللہ پھر معاف کر دے گا۔ مجھے معافی مانگنے میں یا معاف کرنے میں کیوں دیر لگتی ہے؟ کہ میرے اوپر زیادتی ہوتی ہے یا میں کسی پر زیادتی کرتا ہوں تو اس کے دل پر اثر ہوتا ہے۔ جب معافی مانگتے تو نہیں معاف کرتے۔ میرے ایک چچا ناراض ہو گئے تھے، 2.25 گھنٹے میں نے ان کے پاؤں پکڑے، اس کے بعد جا کے انہوں نے معاف کیا۔ ساتھ یہ بھی کہیں میں نے پتا ہے تو بڑا بڑا مولوی ہے پر میں تینوں معاف نہیں کرنا۔ تو میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا، لیکن میرا چچا ہے، مجھے معافی مانگنی ہے۔ کیوں دیر کی 2.25 گھنٹے؟ اثر ہے، اور اللہ اثر سے پاک ہے۔ سارا جہان کافر ہو جائے اس کو پرواہ کوئی نہیں، سارا جہان جنید بغدادی ہو جائے، ابو بکر بن جائے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس لیے جتنے گناہ ہوں ایک دفعہ کہو یا اللہ معذرت۔ تو توبہ پکی کر لی نا سب نے؟